अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q और मैं हूं अहमद कुरैशी। आज की ब्रेकिंग न्यूज जो अब से 12-13 घंटे पहले की थी, वो पठानकोट जो एयर बेस है इंडियन एयर फोर्स का, उस पर जो हमला हुआ था, तो वो ब्रेकिंग न्यूज पुरानी हो चुकी है। जो इस वक्त मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जो अब स्टोरी है, वो ये है कि इस एयरबेस हमले के बाद भारत में जो मसला पंजाब है वो अब हाईलाइट हो गया है। जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज है, जिस पे हमें फोकस इस वक्त करना चाहिए, वो है भारत का मसला पंजाब, जो कि इस एयरबेस हमले के बाद जो है वो नुमाया हो गया है, उस पे अब स्पॉटलाइट में आ गया है। और वो क्यों आ गया है, आपको पता है कि एक वजह है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान पे अभी तक फॉर्मली इल्जाम नहीं लगाया। कोशिश वो कर रहे हैं बहुत, उनका मीडिया तो खैर पहले 10 मिनट में शुरू हो गया था, उनको पहले ही 10 मिनट में अटैक के पठानकोट पे पता चल गया था कि ये बहावलपुर से आए हैं, ये टेलीफोन पे पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, उनको सब पता चल गया था 10 मिनट में। भारतीय मीडिया माशाल्लाह जो है वो हमेशा जो है वो दुनिया में सबसे आगे होता है इस मामले में। लेकिन गवर्नमेंट जो है फॉर्मली उसने पाकिस्तान पे इल्जाम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका ताल्लुक, इस हमले का, ये बहुत बड़े इम्कानात हैं और बढ़ चुके हैं कि इसका ताल्लुक भारत के मसले पंजाब से है। ये अंदरूनी अटैक के इसके बहुत बड़े इम्कानात हैं। और ये ना हो कि इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट में डिस्कशन जरूर हुई होगी पहले चंद घंटों के अंदर इस हमले के बाद कि हम ISI पे, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं या ना लगाएं। और बात ये नहीं हुई होगी कि अभी तो हम मोदी साहब लाहौर से होकर आए हैं तो क्या अच्छा है कि हम इल्जाम लगाएं या नहीं लगाएं। बात असल में ये हुई है यकीनन कि पाकिस्तान पे इल्जाम अगर हमने लगा दिया, ये ना हो कि कोई सिख ग्रुप, कोई पंजाब के अंदर कोई सिख ग्रुप जो है वो वीडियो जारी कर दे या कोई ऐसा सबूत जो है वो रिलीज कर दे मीडिया के ऊपर जिसमें ये दिखाया जाए कि ये अंदरूनी काम हुआ है। तो बेसिकली जो बहुत बड़ी खबर है आज की उस एयरबेस हमले के बाद पठानकोट में, वो ये है कि भारत का मसला पंजाब जो है वो अचानक से उस स्पॉटलाइट के अंदर आ गया है, वो एकदम से उजागर हो गया है। ये क्या इशू है? बेसिकली इशू ये है कि आज से ठीक 7 दिन पहले जो बड़े एक्टिविस्ट हैं, सिख एक्टिविस्ट पंजाब में, भारतीय पंजाब में, उन्होंने बहुत बड़ा पिछले कोई 2 या 3 महीनों से, तकरीबन 3 महीनों से जबरदस्त प्रोटेस्ट जारी हैं पूरे भारतीय पंजाब के अंदर। भारतीय पंजाब में जो इंडियन पुलिस है, इंडियन आर्मी या उनके रेंजर्स हैं, उन पे हमले हो रहे हैं, उन पे छोटे छोटे हमले, छोटे छोटे अटैक हो रहे हैं, सिख ग्रुप्स कर रहे हैं क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब की तौहीन की गई थी आज से 3 महीने पहले अक्टूबर के अंदर। और उस वक्त से बड़े प्रोटेस्ट पूरे भारतीय पंजाब में जारी हैं और ये बहुत इसका इम्कान है। और आज से हफ्ता पहले, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आज से हफ्ता पहले, बल्कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये तो खुद इंडियन मीडिया पे भी आ चुका है मेरे ख्याल में 1 हफ्ते पहले। ये देखें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस ने खुद दिया कि ये सिख ग्रुप के प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। और इस वक्त भी, यानी ये खबर जब छप रही थी तो उस वक्त भी भारतीय मीडिया जो है वो इल्जाम लगा रहा था कि ये हमें शक है कि ये पाकिस्तान करवा रहा है ये जो सिख प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं। बल्कि आप ये वीडियो कवरेज भी देखें इंडियन टीवी। बहुत शुक्रिया जतिंदर सिंह, डायरेक्टर इंटरनेशनल पॉलिसी सीक्स फॉर जस्टिस NGO, जो कि कनाडा बेस्ड है, मुझे ज्वाइन करे थे कनाडा से, बहुत शुक्रिया। ये मसला पंजाब है, ये बहुत बड़ा इशू है और ये इशू इंडिया हमेशा छुपाता आ रहा है। आपने देखा कि जो कवरेज सुबह से हो रही थी भारतीय मीडिया के अंदर और कुछ इंटरनेशनल मीडिया में कि जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। तो आपको पता है कि कल एक और इशू हुआ और वो ये हुआ कि एक इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया की शायद कोई फ्लाइट जा रही थी लंदन, जो कि वापस आनी पड़ी क्योंकि जहाज पर चूहे घूम रहे थे। तो मैंने तंजिया एक ट्वीट की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि क्या ये भी इसलिए हुआ कि ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है। मतलब हर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाना। और इंडियन मीडिया ने, ठीक है, इस दफा बड़ी पॉजिटिव ये चीज हुई है कि मोदी साहब ने ट्वीट्स की और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। तो ये एक पॉजिटिव, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उन्होंने नहीं लगाया। और उसकी रीजन मैंने आपको बताया कि शायद इम्कानात ये कवी हैं कि ये लोकल अटैक है, वहां पे बड़ा गुस्सा है, डिस्कंटेंट है पंजाब में भारतीय। तो हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बैठी है कि हम इल्जाम लगा दें, ना हो कि कल कोई वीडियो निकलाए और पता चले कि ये तो मकामी अंदर का काम है ये। तो क्योंकि ये अंदर लोग
کی کوآپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا اتنا بڑا حملہ جو ہے انڈین ایئر بیس کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہے. اچھا میں نے 2 ویڈیو شیئر کیے ہیں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر اسی حوالے سے, آپ نے ضرور دیکھنے ہیں. ایک میرا اپنا الجزیرہ کے اوپر پروگرام ہے جس کے اندر میں نے ریٹائرڈ انڈین آرمی سے اور انڈین گورنمنٹ سے کچھ لوگ تھے جو پاکستان پہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سکھ اور دوسری جو وہاں انسرجنسیز ہیں اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے, اور کتنی صفائی سے میں نے اس چیز کو ایکسپلین کی تھی. اور ایک اور خود الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری ہے کہ وہاں پہ آئے دن انڈین آرمی کے انسٹالیشنز کے اوپر پورے انڈیا کے اندر حملے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ انٹرنیشنل میڈیا نہیں کرتا, دوسری بات ہے. تو یہ بھی جو پٹھان کوٹ میں ہوا ہے یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے, اور آپ اس کو چھپا نہیں سکتے اپنی مشکلات کو یہ کہہ کر یہ پاکستان بارڈر کے قریب ہوا ہے, یہ کہہ کر آپ چھپا نہیں سکتے. آپ کے اندر ملک کے اندر بہت سارے آپ کی فوج کے اوپر, آپ کی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں جو کہ انڈینز کر رہے ہیں, جو کہ ڈسکنٹینٹ ہے, غصہ ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں انڈین گورنمنٹ کے خلاف. تو اس پہ دیکھیں, اور یہ 2 ویڈیو جو میں نے فیس بک پہ کی ہیں یہ آپ کو اگر آپ ریسرچ کر, اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ معلومات میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کے اندر جو ایشوز ہیں یہ, تو آپ ان 2 ویڈیوز کو ضرور چیک کریے گا. وقت میرے پاس بہت کم ہے. بھارت کا مسئلہ پنجاب جو ہے پٹھان کوٹ حملے کے بعد سب سے بڑی سٹوری آج کی اب جو ہے جسے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے وہ ہے بھارت کا مسئلہ پنجاب. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور میں ذرا آج کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے کوئی 2 یا 3 کچھ پہلو ہیں ریجن خطے میں لوگ بڑا فالو کر رہے ہیں, ان پہ نظر ڈالتے ہیں. اگلے میں ذرا تھوڑا سا اور میں آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہا ہوں بھارت کے حوالے سے, تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. ملتے ہیں وقفے کے بعد میرے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. بھارت کے ساتھ امن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. 2015 کے آخر کے اندر اور شروع کے اندر آپ نے دیکھا مودی صاحب جو ہیں وہ لاہور آئے تھے پچھلے ہفتے, تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. میں ابھی آپ کو اس سیگمنٹ کے اندر کوئی تفصیل میں اور تجزیہ اور کیا ہوا میں آپ کو ان چکروں میں نہیں لے کر جا رہا. میں آپ کو ایک مختصر سی چیز بتانے جا رہا ہوں. نمبر 1 میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو بھارت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے, میرے خیال میں جو شاید کشمیر سے بھی بڑا مسئلہ ہے, جو باقی بلوچستان میں مداخلت اور یہ چھوٹی موٹی اور جو چیزیں ہیں, پانی, واٹر ٹیررزم اور اس طرح کی, سب سے بڑا ایشو ہمارا جو بھارت کے ساتھ ہے وہ بھارتی دہشت گردی ہے, انڈین ٹیررزم. یہ 1 ٹاپک ہے, یہ وہ واحد ایشو ہے جس پہ پاکستانی حکومتیں سب, چاہے وہ عسکری حکومتیں ہوں مشرف صاحب کی یا بعد میں منتخب حکومتیں ہوں, جس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اور بڑی مشکل سے جا کے بالآخر نواز شریف صاحب کی حکومت نے ایک فائنلی ڈوسیے, ایک فائل تیار کی بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے, جو کہ ایمبیسڈر ملیحہ لودھی نے اپنے ہاتھوں سے خود اس پچھلے سال جو یعنی کہ جا کے سیکرٹری جنرل UN بان کی مون صاحب کو اپنے ہاتھوں سے وہاں پر دیا اور اس پہ بات چیت ہوئی. تو یہ وہ ایشو ہے انڈین ٹیررزم جس پہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارا جو سیاسی طبقہ ہے, ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, ایون جو مشرف صاحب کا دور تھا تو وہ بھی اپنے بیک چینل ڈپلومیسی کی وجہ سے یا پتہ نہیں اور بھی کچھ ایشوز تھے کہ وہ نوبیل پیس پرائز مل جائے گا یا پتہ نہیں کیا ہم حل کرنے جا رہے ہیں بیک چینل, تو یہ ایشو نہیں اٹھائے گئے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر 2007 میں سب سے بڑی دہشت گردی پاکستان کے خلاف سمجھوتا ایکسپریس بھارت کی سرزمین پر وہ ٹرین اڑائی گئی تھی جو دوستی کی ٹرین تھی, ایک طرح سے سمجھوتا ٹرین, جس پہ کوئی 50 سے 60 پاکستانی انڈین حکومت کے وعدے امن کے حوالے سے, بھائی چارگی کے حوالے سے ان پہ یقین بھروسہ کر کے انڈیا گئے تھے اور ان کو اڑا دیا گیا. اور دھماکے کے فوراً بعد آپ یعنی بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ دھماکے کے فوراً بعد الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا کہ یہ پاکستان کرا رہا ہے, ISI کرا رہی ہے, پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کروا رہی ہیں تاکہ امن جو ہے وہ خراب کیا جائے, بالکل جیسے ابھی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان کروا رہا ہے. آخر میں پتہ چلا کہ خود انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز پکڑے گئے, ہم نے نہیں پکڑے, ظاہر ہے وہ خود انڈین ان کا جو سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے یا ان کی پولیس ہے, انہوں نے خود پکڑا. یہ وہ دوسری بات ہے کہ ان کو کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی. 50 پاکستانی زندہ جلائے گئے, بوڑھے اور بچے, عورتیں زندہ جلائے گئے تھے, اور ابھی تک وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, ان کو کسی کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بھارتی دہشت گردی جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا بھارت کے ساتھ. اس پہ بالآخر اب نواز شریف صاحب کی حکومت نے بات کی ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈوسیے تیار ہوئے ہیں. کیا ایشو ہے بھارت, یہ جو سب سے بڑا ایشو ہے, کیا میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں, کیا میں کوئی امن کا دشمن ہوں اگر میں اس طرح کی بات کرتا ہوں, کیا میرا مقصد ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اچھے ٹھیک نہ ہوں؟ بالکل ہمارا مقصد ہے کہ یہ تعلقات ٹھیک ہوں, لیکن ہمیں جو چیز غلط ہے اس پہ بات کرنی ہے. کیا چیز غلط ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی
بھارت جو ہے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے انہوں نے جس کا کام پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں ملینز آف انڈین روپیز یا ڈالرز آپ لگا لیں ان کو دیے ہوئے ہیں کیا کام ایک کام کرنے کے لیے کہ یہ جو اقتصادی راہداری پروجیکٹ ہے گوادر سے چین تک شنگھائی تک اس سے کسی نہ کسی طریقے سے خراب کرنا ہے اس کے لیے جو طریقے اپنا سکتے ہو دہشت گردی ہو پیسے دیے جائیں لوگوں کو کھلایا جائے ان سے کہا جائے کہ اس کے خلاف بات کریں یہ انڈیا کر رہا ہے اس کے لیے پوری ٹیم مقرر ہو گئی ہے ہماری حکومت ہماری گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی حکومت کے پاس اس حوالے سے انٹیلیجنس ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ اسی پچھلے سال جو ہے ثابت ہو گیا کہ انڈیا جو ہے پاکستانی کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی ساری یعنی لیڈرشپ یا پوری جماعتوں کے ساتھ لیکن اہم اراکین کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں ان کے تھرو دہشت گردی کروا رہے تھے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ کہاں کہاں وہ انڈیا گئے کدھر انہوں نے ٹریننگ لی تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انڈیا جو ہے وہ کانٹیکٹ کر رہا ہے اور آپ کو میں یہ بھی ایک بریکنگ نیوز میں نے دی تھی اپنے پروگرام کے اندر کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک دو سیاسی جماعت کے کارکنان پکڑے گئے ہیں جنہوں نے باہر سے انڈیا سے پیسے ریسیو کیے یہ مجھے چیف منسٹر گلگت بلتستان جو ہیں انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی چیف منسٹر صاحب جو ہیں گلگت بلتستان کے کہ وہاں پہ ان کی حکومت نے پکڑے ہیں کچھ سیاسی کارکنان سیاسی جماعتوں کے جنہوں نے انڈیا سے پیسے لیے کیا کام کرنے کے لیے یہ جو اقتصادی راہداری پروجیکٹ ہے اسے گندا کرنے کے لیے اسے خراب کرنے کے لیے میں نے ان سے بڑا کہا کہ آپ مجھے ذرا نام تو بتا دیں نام نہ بتائیں صرف یہ بتا دیں کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے کارکنان کو یہ پیسے ملے ہیں کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بالکل کسی کو پتا نہ ہو سیاسی جماعتوں کے اندر انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ اس سے بڑا سیاسی مسئلہ کھڑا ہوگا ابھی اس پہ ہم بات نہیں کرتے تو انڈیا یہ بھی کر رہا ہے اور انڈیا اس کے علاوہ یہ اسی سال 2015 میں ہمارے جو پاکستانی ہندو ہیں جو کہ بہترین پاکستانی سٹیزن ہے بائی دی وے جو کہ پاکستان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہماری مسلح افواج کے اندر ہمارے دوسرے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ جس طرح باقی پاکستانی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں سرو کر رہے ہیں اپنی قوم کو اسی طرح پاکستانی ہندو بھی کر رہے ہیں لیکن جو وہاں پہ جیسے غریب پاکستانی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو ان کو انڈینز ریکروٹ کر رہے ہیں بالخصوص پاکستانی ہندوؤں کو بلوچستان میں اور اس سال 2015 میں کئی پاکستانی ہندو بیچارے غریب جو وہاں پہ زیارتیں کرنے گئے ہوئے تھے بھارت ان کو وہاں پہ ریکروٹ کرنے کی کوشش کی گئی کچھ تو بڑے محب وطن تھے انہوں نے واپس آ کے بتایا اپنے اداروں کو یا گورنمنٹ کو کہ ہمیں وہاں پہ ریکروٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں تو بھارت یہ بھی کر رہا ہے تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس وقت جو ہیں جو انڈین گورنمنٹ ہے وہاں جو پرائم منسٹر ہیں اور جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب بھارت کے 007 جو ہیں جیمز بانڈ دونوں وہ لوگ ہیں جو کھل کے اپنی زبان سے یہ کبھی نہیں ہوا پہلے پاکستان بھارت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں یا بھارت میں گورنمنٹ میں ایسے لوگ آئے ہوں جو کھل کے اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں کہ بالکل ہم نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے اجیت دوول صاحب جو ہیں ان کی ویڈیوز ہیں موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 7 سال گزارے تھے لاہور میں اور ظاہر ہے وہاں پہ وہ فوڈ اسٹریٹ پہ تکے کھانے نہیں آئے تھے وہ وہاں پہ وہ دہشت گردی میں ملوث تھے کیا کر رہے تھے وہاں پہ وہ آج نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جو ہے ڈھاکہ جا کے آج سے 1 سال پہلے کھل کے کہتے ہیں پہلی دفعہ 40 سال میں کہ مکتی باہنی یہ کوئی بنگالی بغاوت نہیں تھی یہ کون تھے مکتی باہنی یہ ہم تھے بھارت تھا ہمارے سپاہی تھے ہمارے سولجرز تھے جنہوں نے کیا تو کھل کے جو ہے یہ باتیں بھارت کر رہا ہے اور ہمارا سب سے بڑا ایشو جو ہے بھارت کے ساتھ وہ ہے انڈین ٹیررزم ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں ہمارے نون لیگ کے لوگ ناراض ہو جائیں گے اب تو کیونکہ وہ لاہور سے ہو کے جا چکے ہیں مودی صاحب تو اب میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ 1-2 لا میکر جو ہیں وہاں پہ لاہور اسمبلی کے ممبران جو ہیں انہوں نے میری کھچائی مجھے کرٹیسائز بھی کیا ٹویٹر کے اوپر کہ آپ کیوں کرٹیسائز کریں مودی صاحب مطلب ڈیفینڈ کرے تھے مودی صاحب کو وہ کہ ہم کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں تو ہم تو کرٹیسائز کریں گے کیونکہ یہ ایشوز ہیں اور یہ بہت بڑے ایشوز ہیں ایک محض لاہور آنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا باقی جو ہے وہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک مذاکرات چل چکے ہیں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے بھارت کے ساتھ وہ بھارتی دہشت گردی ہے کیونکہ ہمارا جو ایشو کشمیر میں ہے وہ تو پاکستان نے ہمیشہ بڑے مہذب انداز سے اقوام متحدہ میں وہ کیس اپنی لڑی تھی ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ 20-25 سال تک پاکستان بننے کے بعد اور کشمیر مسئلہ کھڑے ہونے کے باوجود ہم نے کوئی تعلقات بھارت سے نہیں کاٹے تھے ان کی فلمیں بھی یہاں پہ چلتی تھی ان کا سب کچھ چلتا تھا لیکن یہ انڈیا ہے جس نے یہاں پہ نیوکلیئر ویپنز انٹروڈیوس کروائے خطے کے اندر اور 1971 کے اندر پاکستان میں مداخلت کی انویڈ کیا اور
اور معاملے کو کشمیر سے ہٹا کے افغانستان اور پراکسی وار اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے. تو ہمارا بہت بڑا انڈیا کے ساتھ یہ ایشو ہے. 2016 میں یہ ایشو ختم ہوتا ہے یا نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ ہم آگے بات کرتے رہیں گے. وقفے کی طرف چلتے ہیں اور واپس جب آئیں گے تو میں آپ کو شام لے کر چلتا ہوں. ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پاکستان کا لنک شام کے ساتھ کیا ہے, کیا ہمیں اس میں دلچسپی لینی چاہیے یا نہیں, اور لینی اگر چاہیے تو کیوں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. یہ سال جو ہے 2016 شام کے حوالے سے بہت اہم ہے. اچھا, پاکستان نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ دیا ہے ابھی پچھلے 1-2 مہینے کے اندر, اور اس پہ بڑی بات چیت ہو رہی ہے. پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد کے بقا کے امکانات حکومت کے شام کے اندر کیا ہیں. اچھا, اس میں بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کو کوئی بہت بڑی کوئی ریویو یا اس طرح کی چیز نہیں دے رہا. میں آپ کو 3-4 اہم پوائنٹس دے رہا ہوں جو کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میری اپنی کنکلوژنز ہیں, کچھ چیزیں جو میں خود دیکھ رہا ہوں. میں شام جا چکا ہوں, میں نے وہاں پہ بڑا وقت گزارا ہے. وہاں پہ بہت اپنے دوست ہیں, جاننے والے ہیں مختلف علاقوں سے جو ہے اپنے جو ہیں, بلکہ میری چائلڈہڈ جو ہے جو کہ میں نے خود مڈل ایسٹ میں گزاری ہے, بہت سارے جو ہے وہ میرے دوست جو تھے وہ شام کی حکومت کے کچھ لوگ, ان کے بچے, ان کے جو وہ تھے ڈپلومیٹس تھے, ان کے بچے. تو میں نے بڑے قریب سے شام کو دیکھا ہے. کچھ چیزیں جو ہے, لیکن اب جب بات کر رہے ہیں ہم شام کی تو اس میں کوئی پرسنل پریفرنسز نہیں آتی, جو فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. تو سب سے پہلا اور اہم جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ بشار الاسد کے بچنے کے رکنے کے کیا چانسز ہیں. 2 چیزوں نے بشار الاسد کی جو ہے بڑی ہیلپ کی ہے. ایک تو چیز یہ تھی کہ یہ جو داعش اچانک سے نمودار ہوئی پچھلے 3 سال کے اندر, اس چیز سے انٹرنیشنل فوکس جو ہے وہ بشار الاسد کی حکومت, اور جو جس طریقے سے وہ جو شروع میں پیسفل پروٹیسٹ شام میں شروع ہوئے تھے, وہ جو عرب سپرنگ جسے کہتے ہیں, جو مصر میں بھی ہوا جس سے حسنی مبارک کی حکومت چلی گئی, اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوا, مختلف جگہوں میں ہوا, بحرین میں ہوا, لیبیا میں ہوا, تونس میں ہوا, اور شروع تو بلکہ تونس سے ہی ہوا تھا. تو شام کے اندر یہ چیز شروع ہوئی تھی, اس سے فوکس ہٹ کے چلا گیا داعش کے اوپر. تو ایک چیز تو داعش جب آئی, اس کے اب فوکس جو ہے انٹرنیشنلی وہ چلا گیا بشار سے ہٹ کے داعش کے اوپر. تو یہ چیز جو ہے بڑی فیوریبل رہی بشار الاسد کی حکومت کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ روس کی حکومت نے, صدر ولادیمیر پوتن نے جو انٹروینشن کی, انہوں نے بچا لیا ایک طرح سے, اب فی الحال ابھی کے لیے بچا لیا بشار الاسد کی حکومت. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کب تک یہ پروٹیکشن جو ہے, انٹرنیشنل پروٹیکشن بشار الاسد کے لیے جاری رہ سکتی ہے. اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس مہینے فائنلی اب مذاکرات شروع ہونے جانے ہیں 15 تاریخ سے 15 جنوری کو وینا میں, شام کے مستقبل کے حوالے سے. اور سارے ممالک اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. روس جو ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے, ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے, ایران اپنی تیاریاں کر رہا ہے, اور دونوں ملک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 پارٹیز, بشار الاسد کی حکومت جو ہے اور روس اور ایران, 15 جنوری سے پہلے انہوں نے اس وقت جو جنگ وہاں پہ جاری ہے اس میں شدت آ گئی ہے, کیونکہ ساری پارٹیز چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے وینا میں جتنی زمین پہ کنٹرول ہم قبضہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں, تاکہ ہماری نیگوسیشن پوزیشن جو ہے وینا کے اندر وہ مضبوط ہو جائے. ساری پارٹیز یہ کر رہی ہیں. اچھا, یہ صرف میں نے 3 کا نام لیا ہے, بشار الاسد کی حکومت, روس اور ایران, لیکن اس کے اندر سعودیہ بھی ہے, اس کے اندر گلف بھی ہیں, اس میں اور ترکی بھی ہے. یہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے اپنے جو پراکسیز ہیں شام کے اندر وہ میکسیمم زمین پہ قبضہ کریں اب سے لے کے 15 تاریخ تک, تاکہ 15 تاریخ کو جب وینا میں مذاکرات شروع ہوں گے تو سب کی نیگوسیشن, مذاکرات کرنے کی, بات چیت کرنے کی پوزیشن جو وہ اسٹرانگ ہوگی. تو یہ سب کچھ کریں. اب بچنے کے کیا چانسز ہیں بشار الاسد کے؟ دیکھیں, ایک بہت سمپل سی بات ہے, بہت سے لوگوں کو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بشار الاسد کی بڑی, ان کی خود تو نہیں لیکن ان کی فیملی کی, اسد فیملی جو ہے, ان کے والد حافظ الاسد, بڑی زبردست دشمنیاں ہیں اس پورے خطے کے اندر. کچھ پرانی ہیں, کچھ نہیں ہیں. جو پرانی والی ہیں حافظ الاسد کی, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. حافظ الاسد کی حکومت جو ہے وہ عرب نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی, باس پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ, اور وہ چاہ رہے تھے کہ مختلف عرب ملکوں کے اندر کو ہو, انقلابات آئیں اور وہاں پہ عرب نیشنلسٹ حکومتیں آئیں. تو انہوں نے دشمنیاں مول لی مصر کے ساتھ, اردن کے ساتھ, لبنان کے ساتھ, عراق کے ساتھ جب صدام حسین وہاں پہ صدر تھے, اب وہ نہیں ہے, اور تمام خلیجی ممالک کے ساتھ. کیونکہ حافظ الاسد کی پالیسی یہ تھی کہ یہاں پہ حکومتیں جو ہیں یہ پرو ویسٹ ہیں, یہ ختم ہوں اور یہاں پہ عرب نیشنلسٹ اور سوشلسٹ حکومتیں آئیں. تو اس کی وجہ سے بڑی دشمنیاں ہو گئی.
اس سے تھوڑا سا تعلق ہمارا بھی ہے، بائی دا وے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ حافظ الاسد نے پاکستان میں جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی المرتضی، جو کہ پیپلز پارٹی کی آف شوٹ تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی پاکستان میں تو ان کے دونوں صاحبزادوں نے جب یہ تنظیم بنائی تو ان کو پناہ جو ہے وہ ملی کہاں پہ؟ دمشق میں، وہ صدر حافظ الاسد نے دی، اور پاکستان نے اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، پاکستان کا ایک PIA جہاز اغوا ہوا تھا اور چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت صدر حافظ الاسد نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، تو ہمارے بھی اس سے ایک لنک تھا۔ تو دا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پرانی ہسٹری ہے، اور تو یہ بشار الاسد کی دشمنیاں اب حافظ اسد تو ہے نہیں، بشار الاسد ان کے بیٹے ہیں، سن 2000 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا، ان کو 15-16 سال ہو رہے ہیں، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے، میں نے شام کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے مڈل ایسٹ میں وہاں پہ میڈیا میں کام کیا ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشار الاسد جو ہے ایک ویسٹ میں پڑھا لکھا بڑا سلجھا ہوا ایک نوجوان تھا جب اس نے اقتدار سنبھالا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بشار الاسد جو ہیں یہ ڈاکٹر ہیں، ہی از اے ڈاکٹر آف میڈیسن، انہوں نے UK میں جو ہے اینڈ ہی از اے سرجن، ہی از این آئی سرجن ہیں، اور بڑے قابل ہیں، اور ان کی وائف جو ہے بیگم اسماء الاسد جو ہیں بہت قابل ہیں۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ شام جو ہے وہ سیکٹیرین جنگ ہے، اور کوئی سیکٹیرین جنگ نہیں ہے۔ بشار الاسد کی جو وائف ہیں بیگم ہے اسماء الاسد، وہ بشار الاسد علوی ہیں، علوی جو اقلیت ہے شام کی اس سے ہیں، اور ان کی بیگم جو ہیں وہ سنی جو اکثریت ہے شام کی اس سے ہیں، اور شام کے اندر سیکٹیرینزم یا اس طرح کی کوئی چیز بشار الاسد یا حافظ الاسد کی حکومت کے اندر کبھی نہیں رہی، کبھی نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے۔ یہ تو باہر کی پراکسی وارفیئر چل رہی ہے جو اس کو سیکٹیرینائز کر رہے ہیں، ادروائز شام کے لوگ اور تمام ان کی وہاں اقلیتیں اکثریتیں سب جو ہیں وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیکٹیرینزم کبھی نہ رہی تھی نہ ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ بشار الاسد کے اور میرا خیال یہ ہے، میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ بشار الاسد جو ہے وہ بیسکلی یرغمال بنا ہوا ہے، جو پرانے جسے کہتے ہیں نا اولڈ گارڈ، جو اپنے والد کے ان کے زمانے کے لوگ تھے، بڑے طاقتور اور کرپٹ لوگ ہیں، باس پارٹی کے کرپٹ لوگ جنہوں نے پیسہ کمایا ہے، انہوں نے اس کو بیچارے کو فگر ہیڈ بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ پیچھے سے انہوں نے اس کو روکا۔ بشار الاسد جب آئے تھے اقتدار میں نے آپ کو یہ پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں اپنے کہی تھی بات کہ بشار الاسد نے اپنی پہلی سپیچ جو سیرین پارلیمنٹ میں دی تھی وہ اتنی زبردست سپیچ تھی، میں آپ کو بتاؤں عربی میں جو فصاحت ہے، جو بلاغت جسے کہتے ہیں، وہ جتنی بشار الاسد کو عبور ہے زبان پہ، عربی زبان پہ، کہ انہوں نے کوئی پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کھڑے ہو کے سپیچ، اور میں نے پوری وہ لائیو دیکھی تھی اس وقت سن 2000 میں، اور اتنی احسن سپیچ دی تھی، لیکن وہ تمام جو اچھے آئیڈیاز تھے بشار الاسد کے، اولڈ گارڈ جو ہے، جو باپ کے دور کے زمانے کے لوگ ہیں، جو پیچھے چھپے میں جو کرپٹ ہیں، انہوں نے بشار الاسد کو وہ کام اچھے کرنے نہیں دیے۔ اب ایشو یہ ہے کہ مسئلہ بہت خراب ہو چکا ہے، اور ایشو یہ ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بشار الاسد کو بچایا جائے، روس کے اپنے مفادات ہیں، اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کے تمام پڑوسی آپ کے خلاف ہیں، آپ کے تمام پڑوسی بضد ہیں کہ آپ کا اس خطے میں اب آپ کے ساتھ ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے، یہاں پہ کوئی نئی حکومت آنی چاہیے، نئے لوگ آنے چاہیے، اور تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر آپ کب تک اقتدار میں رہ سکتے ہیں باہر کی سپورٹ کے بنا پر؟ کب تک آپ کو باہر سے لوگ سپورٹ کرتے رہیں گے؟ یہ بہت بڑا کی کویسچن ہے، کیونکہ ٹیمپریریلی تو آپ بچا لیں گے بشار الاسد کو شاید ابھی ایک سال، کیونکہ ابھی فوکس جو ہے وہ داعش کو ختم کرنا ہے، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جو بیٹھ گئی ہیں شام کے اندر ان کو ختم کرنا ہے، تو یہ تو، لیکن آگے چل کے کیا ہونا ہے بشار الاسد کو؟ کیا وہ کس کے ساتھ ڈیل کریں گے اپنے خطے میں، جب ان کے ساتھ نہ اردن ان سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، نہ لبنان ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، نہ سعودیہ کرنا چاہ رہا ہے، نہ خلیجی ممالک کرنا چاہ رہے ہیں، نہ مصر کرنا چاہ رہا ہے، نہ باقی جو بڑے موراکو ہو گئے جو دوسرے عرب ممالک ہیں، تو پھر آپ کب تک آپ یعنی برقرار اور اتنے کمزور ہو چکے ہوں، اور آپ نے ملک کے اندر آپ کی اتنی اپنی جو سیرین گورنمنٹ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ آلموسٹ کلیپس ہو چکی ہے، وہ تو شکر ہے کہ روس کی مداخلت ہوئی تو تھوڑا سا وہ جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کو سپورٹ مل گئی، ورنہ آلموسٹ وہاں پہ حکومت نام کی تو اب کوئی چیز نہیں رہی، تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکلنا ہے، اور اس لیے وینا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اسے جو ہے اس کو بھی ہم اس سال فالو کریں گے اور دیکھیں گے، لیکن بشار الاسد کی بقا کے امکانات جو ہیں وہ بہت ٹیمپرری تو چل سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم جو ہے اس پہ بہت
بڑا کویسچن مارک ہے. پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اس حوالے سے بہت کلیئر ہے. پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا دفتر خارجہ نے دی تھی پچھلے دنوں, ویری کلیئر پوزیشن ہے, بہت اچھی پوزیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو شام کی عوام چاہیں گی اسے پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان باہر سے جو مداخلت ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ پوزیشن انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے, یہ روس کی بھی یہی پوزیشن ہے. جو نیا اسلامک وہ جو ملٹری الائنس بنا ہے, اسلامی عسکری اتحاد, اس کی بھی یہی پوزیشن ہے. سب کی یہی جو خلیجی ممالک ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے تھے, ابھی بھی بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں, سعودیہ تو سپورٹ کر رہا ہے ان گروپس کو جو لڑ رہے ہیں بشار الاسد کے خلاف, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ سعودیہ میں ابھی بہت بڑے کوئی 100 کے قریب جو اپوزیشن سیرین گروپس ہیں وہ آئے تھے. مطلب تمام لوگ متفق ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ پیسفلی نکلے گا. اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے, وقفے کی طرف چلتے ہیں, اور آخری ٹاپک جو ہے خلیج ہے, یمن ہے, یہ ساری چیزوں پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. خلیج اور یمن, تعاون سے اتحاد تک. یمن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن یمن پہ بات کرنے سے پہلے, اور جو ہمارا یہ جو مغربی نیبرہڈ ہے پاکستان کا, اس پہ بات کرنے سے پہلے جو آج بڑی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ خبر چل رہی ہے, جو سعودی عرب نے 47 دہشت گردوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے سعودی عرب نے, اور ان لوگوں کی تمام جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں تقریباً ان کی ٹرائلز چلیں, اور ان پہ کیسز ہیں ایگزیکٹلی جن میں یہ انوالو تھے. اچھا, اس پہ نا بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر. کچھ القاعدہ کے ہیں تو وہ جو اس کے حامی ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کچھ داعش کے ہیں وہ سپورٹ اس کو کر رہے ہیں, اور کچھ حزب اللہ کے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, سعودیوں نے جو ہے اس دفعہ اس میں کوئی فرق نہیں ڈالا. انہوں نے خود ان کی اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم نے اس دفعہ سنی ٹیررسٹس اور شیعہ ٹیررسٹس ایگزیکیوٹ کیے ہیں, اور یہ تمام کے تمام سعودی سٹیزن ہیں. مجھ سے کافی لوگ ٹویٹر پہ بھی پوچھ رہے تھے اور میں ان کو جواب بھی دے رہا تھا. بیسکلی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 47 ہر ملک کا جو ہے حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو, اگر اس میں کوئی ملوث پایا جائے, اس کی ٹرائل ہو اور ثبوت موجود ہوں کہ وہ دہشت گردی میں انوالو تھے, تو ایگزیکیوٹ کرنا وہ ہر ملک کا اپنا حق ہے, اور میرے خیال میں کسی اور کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو سعودی عرب کا بالکل حق ہے ان کا کہ انہوں نے کیا ہے. ہم نے پاکستان میں پچھلے سال کوئی 600 یا 700 ایگزیکیوشنز پاکستان میں ہوئی ہیں, اور اس کے اندر ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اس پہ تفصیل جو ہے وہ اس طرح سے ابھی تک آئی نہیں ہے, لیکن ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے. جو دہشت گردی میں ملوث پایا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں, اور دوسری کرائمز کے اندر بھی لوگ ہوئے ہیں. تو 600 سے 700 لوگ پاکستان میں کہا جا رہا ہے, میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں, لیکن اتنے ہوئے ہیں. تو یہ سعودی عرب میں بھی اگر ہوا ہے تو یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے. اور تمام وہ لوگ جو میں چیک کر رہا تھا, ویسے اس میں سینئر لوگ ہیں, صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹیررزم میں انوالو تھے, بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو نظریاتی سپورٹ فراہم کر رہے تھے, یعنی فتوے دے رہے تھے کہ ہاں قتل کرو یا جلاؤ یا اٹیک کرو یا حکومت کے خلاف دھماکے کرو. اس میں بھی جو لوگ ملوث تھے ان کو بھی انہوں نے ایز ٹیرر ابیٹرز یا سمپتائزرز کے تحت جو ہے ان کی بھی ٹرائل کی کہ آپ بھی ملوث ہیں انہی دھماکوں کے اندر جس کی آپ دوسروں کو سپورٹ کر رہے تھے یا انکریج کر رہے تھے کہ آپ. تو یہ ایک سعودی عرب کا میرے اس میں یہ ہے کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور ہم بھی باہر سے کوئی مداخلت برداشت نہیں کر رہے, چاہے وہ یورپین یونین سے ہو یا چاہے کہیں سے بھی ہو. جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہے, جس کے خلاف ثبوت ہے اور ٹرائل ہوتی ہے اور ثابت ہوتا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. تو سعودی نے بھی کیا ہے, اس میں میرے خیال میں ہمارا کوئی مقام نہیں بنتا کسی اور ملک میں. سعودی عرب بھی کر رہا ہے, سارے اور بھی ممالک کر رہے ہیں اس خطے کے اندر, بڑی ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں. تو اس میں جو ہے میرے خیال میں وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. وقت بہت کم ہے یمن کے اوپر بات کرنے کے لیے, لیکن سمپل سی ایک چیز ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یمن کے اندر جو ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً وہاں سے میزائل جو ہیں اچانک سے شروع ہو گئے ہیں سعودی عرب کے جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پہ گرنا, جو شہر ہیں اور آبادی ہیں وہاں پہ کچھ لوگ مرے بھی ہیں, اور یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے. دیکھیں اس میں بہت لمبی چوڑی میں بات نہیں کروں گا, سمپل سی بات ہے, پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے, ہمارا وائٹل انٹرسٹ ہے. ہماری سب سے بڑی جو غیر پاکستانیوں کی آبادی جو اوورسیز ہے وہ گلف کے علاقے میں ہے. اگر وہاں پہ افراتفری پھیل جاتی ہے تو ملینز, ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کا رخ واپس کریں گے. ان کی نوکریاں, ان کے پیسہ, ان کی زندگیاں, ان کو آباد کرنا, یہ بہت بڑا ایشو ہوگا. تو ہمارے ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ خلیج کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی رہے. تو یہ ہمارا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے براہ راست, کیونکہ ہمارے ایشوز ہیں انڈیا, افغانستان, ہم نے شاید شریک نہیں ہوئے یمن کے اندر, لیکن پاکستان سپورٹ کرتا ہے جو لیجیٹیمیٹ پوزیشن ہے جو یونائٹڈ نیشنز
الائنس کی ہے, اور جو یہ جو خلیجی اتحاد ہے, انہوں نے جو ملٹری الائنس بنایا ہے, اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے اور یمنی اپنے مسائل حل کر سکیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ جو باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا یمن کی سرزمین پر, وہ اب واپس جو ہے ان سے لے لی گئی ہے. ایک سنا جو کیپٹل ہے رہ گیا ہے, اس کی جنگ شروع ہونے والی ہے. میرے خیال میں اب تیاریاں ہو رہی ہیں, اور صرف جنگ نہیں ہو رہی بلکہ کچھ یہ کلپس میرے پاس, یہ جو تصویریں ہیں کہ اب بڑے پیمانے کے اوپر ایڈ امدادی ٹرکس بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. ایک ملک, یہی جو خلیجی ممالک ہیں, ایک ملک جو ہے وہ کتابیں چھاپ رہا ہے تمام اسکولوں کی, ایک ملک جو ہے وہ اسکول تیار کر رہا ہے, دوسرا ملک جو ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم اس سال ان سارے ایشوز کے اوپر نظر رکھیں گے. وقت میرا بالکل ختم ہے. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. کل ایک اور میں بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں. کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ